बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिलके अपने अल्लाह मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना सुनाते हैं। सलामत व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैकुम अस्सलाम या रसूलल्लाह या यूं तो आसान नहीं कि मिल जाएं निशान तेरे, माशाअल्लाह। यूं तो आसान नहीं कि मिल जाएं निशान तेरे, राह दिखाते हैं मगर राहदां तेरे। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, वाह तो आसान वाह नहीं वाह। कि मिल जाएं निशान तेरे, राह दिखाते हैं मगर राहदां तेरे। तुझसे गफलत ही इमरान कार जिल्लत है मुअज़्ज़ज़ जहां में सना खान। वाह है मुअज़्ज़ज़ जहां में सना खान। सब तो पहले दुरूद शरीफ दे फज़ाइल उत्ते हदीस पाक समाअत फरमाओ। तिरमिज़ी शरीफ बाहवाला सराज यज़दा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर व उमर तशरीफ़ लाए। जब मैं बैठा तो मैंने हमद से इब्तदा की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजा, फिर दुआ के लिए हाथ बुलंद किए तो हजूर ने फरमाया, ए अब्दुल्ला मांग तुझे दिया जाएगा। ए अब्दुल्ला वाह वाह, मांग तुझे दिया जाएगा। जो कसरते दरूदो सलाम हो जाए, कैसे न कलब बैतुल हराम हो जाए। रज़ाए यज़दा तो बाखुदा यही है कि जिंदगानी मोहम्मद के नाम। मेरे अजीज संगियों, दोस्तों, वीर भाइयों, अल्लाह करीम अपना और अपने महबूब दा प्यार सलामत रखे और अनअमता अलैहिम दी तकलीद करन दी और उन्हां दी बारगाह विच हाज़री दी तौफीक अता करदी रहे। मेरे दोस्तों, रास्ते विच मैंने ख्याल आ रहा मौसम के हवाले नाल। मौसम की शिद्दत वेख के ख्याल आ रहा है कि यहूदियन हफ्ते वाले दिन, बनी इसराइल वालियां हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार अल्लाह ताला मना फरमाया है। बाकी दिनों में मछलियां इतनियां जाहिर ना हो जितनियां हफ्ते वाले दिहाड़े हो। ये आजमाइश है अल्लाह करीम की तरफों, ये इम्तिहान आई उन्होंने कि हम के कर दें। बाकी दिनों में इतनियां मछलियां जाहिर ना हो, हफ्ते वाले दिन जिस दिन शिकार मना है उस दिहाड़े ज़्यादा जाहिर हो। हुण इस इम्तिहान में वो हज़रात फस गए। उन्हें टोइयां बनाइया साइडां ते, वो मछलियां उहदे विचों हफ्ते वाले दिन उन्हें टोइयां विच फस जान, उन्हें खूहियां विच फस जान ते दूसरे दिन आके कढ़ लैन। हुण ये जिहड़ी हफ्ते वाले दिहाड़े जाहिर होनियां, ये क्यों होनियां? ये इम्तिहान है। जदन भी तुसी अच्छे मने टुरदे हो, मौसम की शिद्दत भी इम्तिहान है। तुहाडे कोल खर्चा ना होना भी इम्तिहान है। तुहाडी तबीयत की नासाजी भी इम्तिहान है। ये सारे इम्तिहान।
ایمان والے واسطے یہ آزمائش ہے، کافراں تے منافقاں واسطے یہ عذاب ہے۔ یاد رکھ لو آزمائش دی تے عذاب دی اے مختصر جی ڈیفینیشن ہے کہ تواڈے سر نو درد ہے، ایمان ہے تے اے درد آزمائش ہے، تے جے ایمان نہیں اے درد عذاب ہے۔ نوکری تیرے کول نہیں، کاروبار دا کوئی ذریعہ نہیں، ایمان ہے تے اے آزمائش ہے۔ سبحان اللہ۔ جے ایمان نہیں اے کیفیت عذاب ہے۔ اولاد نہیں، جے ایمان ہے تے آزمائش ہے۔ ایک قرب خدا دی علامت ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر اے ہی پوزیشن عذاب ہے۔ اسی طرح میں تمہیں مختصر کی پہچان دسی ہے، پوری کتاب کھول لو گے، ڈھیر ساریاں مثالاں۔ اگر ایمان ہے تو ہر تکلیف آزمائش ہے، اگر ایمان نہیں تو ہر تکلیف عذاب ہے۔ اے مختصر جہا تعارف دو اندر ہوں جیڑے تسی لاہور تو آئے ہو، وسنال تو آئے ہو، فیصل آباد تو آئے ہو، منڈی تو آئے ہو، کھاریاں تو آئے ہو، سرگودے تو آئے ہو، دیگر باقی بھی علاقیاں تو دوست آئے، جتوں بھی آئے ہو، ہوں ایمان دی وہ کیفیت چھک کے دوال لے آئی ہے۔ ہوں رستے دی ای ازمائش قرب خدا دی علامت بن پہچان بڑھ گئی۔ حضور سیدن ولی دا ایک قول ہے، فرماندے کہ عبادت نفس پر جبر کیے بغیر ممکن ہے۔ نفس تیرا یہ چاہتا ہے کہ گرم کمرہ نہ چھوڑ، بسترہ نہ چھوڑ، یہ گھر نہ چھوڑ، آگ دی قربت ہے نا دنہ وچ نہ چھوڑ، پر ایمان اور عشق احساس چھکدا ہے کہ چل یار چنگے منے چلیے، علمی بارگاہ وچ چلیے، دعا لی بارگاہ وچ چلیے، محبوب خدا لی بارگاہ وچ چلیے، ذکر خدا و رسول سنیے، انعمت علیہم دے تذکرے سنیے۔ اس واسطے تسی وہ چھوڑ دیتی یارش ہے، ہوں اجے تواڈے کول اختیار ہے، تسا چھڈ دیتی۔ ایک وقت ہونا ہے جس ویلے تیرے کو پوچھیا نہیں جانا، تیرے کو چھڑا لئی جانی، اس وقت قبر وچ جا کے پوچھیا جاسی کہ دس ہے سستی دے بارے چ کی یاداں ہیں جنہ دا اسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہا کرتا تھا، متعلق بنائی کوئی، کدی رضائیاں انہاں واسطے چھڑیاں نہیں، کدی بسترے چھڑے آنی، کدی خرچ دے کیتا آیا۔ ہوں اے کیفیت ہو سی، ایمان ہونا آجا سی سامنے، ایمان تیریاں اکھاں وکھا دے سی، تیرے دماغ نو پہنچا دے سی، تیری زبان تے جاری کر دے سی، ھذا رسول اللہ۔ ہوں کچھ ہو سن جنہ پہچان کر لے، ہوں کچھ اتنے خاص ہو سن کہ جس ویلے یہی سوال ہو سی بتا اس ہستی کے متعلق کیا کہا کرتا تھا، وہ ہستی بول سی، اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، یہ میرا عاشق، اس مقام دے ہو سن، یہ خاصن جنہ دی گل کیتی جا رہی۔ میرے دوستوں اس راہ دی تکلیف کدی رائے گاہ نہیں جاتی۔ نفس واسطے، نفسی امارہ واسطے اسی نہ ٹھنڈ دی پرواہ کردے ہیں نہ گرمی دی پرواہ کردے ہیں۔ مالک واسطے سن بڑیا کوئی گرمی تے سردی بڑی وڈی کر کے وکھاندا ایک اللہ دے ولیان تے رات تو پرانے وقت دا واقعہ توبہ کرن تو پہلے دا، ایک عورت دی جدے نال محبت آئی انہاں دی، او دی کھڑکی تے کھلے ہوئے تے گلاں او دے نال پہ کرن، مغرب دا وقت آ جس وقت کھلے ہوئے تے اذان صبح دی ہو گئی، گلاں انجے پہ کر دین، تے صبح دی اذان ہوئی تو انہوں سمجھا شاید رات دی،
رات دی اذان تھوڑی دیر بعد جس ویلے روشنی ہوئی تو بڑی شرمندگی ہوئی واپس ہوئے تو آواز غیب تو آئی کہ میرے واسطے کدی انج راتاں گزاریاں نفس واسطے تے تین ان محسوس ہویا کہ اجے عشاء ہے تو ساری رات تو کھلا رہے ہیں نفس ہمارا واسطے ساڈے واسطے نہیں تو اس طرح کر سکتا ہوں میرے دوستا جنہ ایک کیتے آئے نا ہن آندے زندگیاں بھی گواہی دے رہی ہیں ہن آندے ہاتھ پیر بھی ہے جڑا پوچھیا جاندہ نا تیرے ہاتھ پیر بھی دسیا جاندہ گواہیاں دے سن شہادتاں دے سن وہ شہادتاں کیڑیاں کیڑے کیڑے منے ٹرے ہیں ان ہاتھاں نال کے کچھ کیتے انہاں پیراں نال کیڑے کیڑے منے ٹرے ہیں میرے دوستوں ایتھے ایک گل تازہ دم تسی سمجھ لو جیڑی اسی کالجاں یونیورسٹیاں تے سکولاں چیز حاصل کر رہے ہیں اس دا نام تعلیم ہے یہ سن روٹی مہیا کر دی ہے نوکری دے ذریعے مہیا کر دی ہے یہ ساڈی ضرورت پوری کر دی ہے لیکن یہ ساڈا مقصد نہیں جیڑی چیز سن مقصد زندگی دا دس دی ہے او دا نام علم ہے تعلیم تے علم دے فرق نو تھوڑا جہا سمجھنا تعلیمی اداریاں اتے حدیثاں بھی لکھیاں کھلیاں آیتاں بھی لکھیاں کھلیاں علم دے بارے اے بھی لکھیا کہ انبیاء عالم دین علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ لکھیا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے ٹریک چینج ہو گیا سن اے سمجھ نہ آئی کہ ادارہ تے تعلیمی ہے تے گل سن علم دی فرضیت دی دس کے تے دیندہ تعلیم پیا این اسی طرح پاکستان میرے دوستا ادھا تساں مطلب دے نعرے تے ماردے رہے ہو کہ ماردے ہو بھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے دوستو اس صرف مطلب نہیں اس دا معنی نہیں یہ دا مقصد ہے مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی نعرے دا نام نہیں یہ پورے قانون دا نام ہے یہ علم دا نام ہے یہ وچ پورا علم ہے جڑا یہ وچ بند کیتا گیا ادھے نظام انگریز دا پیا چلتا عدالتاں میں غریب بندے مزدور انصاف لینا ہوئے اُدھ کو تو وکیل ہی نہیں ہوندہ تو کیا یہ مقصد پورا کر رہا ہے میں گل دون سمجھا رہا ہوں علم کے یادہ علم آدھا ہے کی منے خلیفۃ المسلمین کھلے دوسری سائڈ تے مزدور کھلا ہوئے تے قاضی صاحب اسے گھنٹے فیصلہ کرتا اتھے 12 سال جتیاں رگڑی جانیاں جیباں دیاں خالی ہو جاندیاں ادھار سرا تے چڑھ جاندا تے فیصلے کوئی نہیں ہوندے ہوندے بھی ہیں تے غریباں دے خلاف ہی ہوندے میرے دوستا تعلیمی ادارے ساڈی ضرورت پوری کر رہے علم نہیں سن دے رہے علم کس دا نام ہے علم جاننا دا نام ہے اللہ نے حضور فرمایا میرے کو لکھ کے ساڈے گولڑا شریف دے دوستوں نے سوال کیتا اگے بھی میں میرے خیال تقریر کسی دن گل کیتی ہے یا پھر تو سنا دینا انہوں میرے گل کیتی کہ ساڈی کافی دیر وہ رل کے پیر نصیر الدین صاحب نال عمرہ کرن جاندے آن تے کافی اتنے نا انہوں دی نزدیکی آئی قربت آئی سنگت آئی انہوں ایک دن نا تنائی وچ سوال کیتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 حدیثاں کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یہ بھی حضور فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اس میں ایک لطیف سا فرق ہے وہ سمجھا لیں بھی آپ کافی دیر میں نے سمجھایا لیکن وڈیاں دیاں گلاں پھر وڈیاں ہوندیاں انہاں مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے پھر انہاں کافی دیر تشریح کیتی پہلے انہاں دے ذمہ لگا وہ کیونکہ وڈیاں دی گل آئی وڈیاں تے پئی سمجھ ہوندی آئی اے مسکین کدی یادو ویکھے تے کدی یادو وے میں نادا جی 2-4 گھنٹے گزر گئے تے میں گل نہیں سمجھ آئی گل انہاں بڑی لمبی تے تفصیل نال میں سمجھائی
میں گل یقیناً انہیں سمجھا چلی. میں تین ایک پہلے حقائق چھوٹی جی سنانا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا دور اقدس حضرت ابن عربی حضرت محی الدین ابن عربی دا دور اقدس یہ کی ہویا یہ عام اثر ہے. حضرت شہاب الدین فرماندے ہیں کہ ابن عربی دی نشست اختیار نہ کیتی کرو گمراہ ہو جاؤ. جس وقت حضرت ابن عربی وصال کیتا سارے نالوں پہلے حضرت شہاب الدین رونا لیا اور فرماتے ہیں آج وہ دروازہ بند ہو گیا, علم کا وہ دروازہ بند ہو گیا جس سے بڑے باریک نقطے آئے تھے. اس ویلے وہ نال دیاں سنگیاں عرض کیتی حضور سان تے تسی فرماندے ہو بیٹھے ہی نہ کرو گمراہ ہو جاسو. فرمایا اصل گل یہ ہے کہ ابن عربی عارفاں دا استاد ہے. وہ دی گل ہر کسی نے سمجھ نہیں ہوندی, اس معیار تے بیٹھے وہ دی گل سمجھ سکدا. میں کہ بھلیا جتھے تو سندا رہا نا وہ تیری سمجھ تو اچھی گل ہے, میں تین سادی جی سمجھا چھڑدا تیری بولی وچ جن جی سمجھا دیو. مکھا علم ہے جاننا دا نام. حضور فرمایا جس اس کائنات دی حقیقت نو زندگی دے مقصد نو رب دی ذات نو جاننا میں ادا فرمایا شہر میں جانن دا شہر میں پر شہر کھلدا او دے اتے جے دے اتے علی دا دروازہ جڑا چوم کے علی دے دروازے تو لگ کے آوے او چوکھٹ چوم کے آوے علی دا ہو کے آوے پھر دروازہ سونے نہیں کھلدا. حکمت کس دا نام ہے؟ حکمت ہے پانا دا نام. علم ہے جاننا دا نام, حکمت پانا دا نام ہے. فرمایا گیا کہ جڑا رب نو پانا چاہندا ہے, زندگی دا مقصد پانا چاہندا ہے, پوری کائنات دا علم پانا چاہندا ہے, جو حاصل کرنا چاہندا فرمایا او دا شہر میں محمد دا تے دروازہ علی ہے. سب کچھ پا فرمایا گیا جڑا علی دا ہو کے آوے اوے پا لوے رب دا جاننا بھی جاننا پانا تے تاں بھی پا لوے, حاصل کرنا چاہندا تے تاں بھی کر لو. مکھا اے علم اور حکمت وچ او باریک جہا فرق. ہن میرے دوستا تھوڑا جہا علم دے بارے چ میں ہور ایک گل دس لواں. تسی ہن سفر کر کے آئے ہو, میں توانے ایک حدیث پاک دا تھوڑا جہا حصہ سنان لگا. حدیث سیاستہ دیاں 3-4 کتاباں وچ ہے, ابو داؤد وچ بھی ہے, ابن ماجہ شریف وچ بھی ہے, ترمذی شریف وچ بھی ہے. میں اس نے اپنی کتاب انوار حبیب یزداں درج کیتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث دا ایک آخری حصہ فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے, جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی رضا کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. ہن تسی گھروں نکلے ہو نا, ہن اتھے کے پہ آندا علم حاصل پہ آندا. بے شک علم کی تلاش کے لیے نکلے جسن طالب علم آتے ہو, انگریزی وچ سٹوڈنٹ آکھ دیندے ہو. جو علم کی تلاش کے لیے نکلے اس کی رضا کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. اور جب کچھ حاصل کر لے, چاہے ہن ایک فکرہ ہی علم دا حاصل کر لیا, اتنا ہی حاصل کر لیا کہ چنگیاں دی نشست وچ بیٹھنا چاہیے. اے گل ہی یاد کر لئی, اس گل دی دعوت دین لگ پیا. ہن اس گل دا عالم بن گیا, اس گل دا عالم بن گیا. عالم دا حلیہ ہن داڑھی سجاندا. ہن تواڈے ذہن وچ ہے کہ عالم اس نادن جس دی چنگی لمبی داڑھی ہوے, امامہ شریف دے سر تے ہوے, جبا کبا ہوے, تے اے ساڈے ذہناں ساریاں دے وچ عالم دا حلیہ وے. ہن میرے دوستا عالم اے حلیہ رکھدا وے, عالم دا اے حلیہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ضروری نہیں اس حلیے دا ہی نام عالم ہے. اس حلیے دا نام عالم نہیں.
आलम दा ये हुलिया हो सकदा। इस हुलिये दा नाम आलम नहीं, आलम दा ये हुलिया हो सकदा वा। हुण एक गल ही याद कर लई, उसदे हुण फज़ाइल ज़रा सुन लो हजूर दी ज़बान विचों। आप फरमांदे न जदन तक तालब आ इल्म दा, उसकी रज़ा के लिए फरिश्ते पर बिछाते हैं। जब उसने कुछ हासिल कर लिया तो फिर लौटता है तो किस कैफियत में लौटता है। मतलब होने दा इंज समझ लो कि तुसी महफिल आल आए हो तो फरिश्ते तुहाडे वास्ते पर बिछांदे। हुण तुसी कुछ हासिल करके जांदे हो तो फिर क्या होंदा वै। हजूर फरमाया आसमान और ज़मीन की तमाम चीज़ें और पानी में मछलियाँ उस आलम के लिए दुआए मगफरत करती हैं। पानी में मछलियाँ उसके लिए दुआए मगफरत करती, और आसमानों ज़मीन की हर चीज़ और पानी में मछलियाँ उसके लिए दुआए मगफरत करती हैं। हुण उहदी ज़रा शान सुन लो। ये तो दुआ हुंदी पई है ना, हुण उसकी फजीलत बरतरी वो समझ लो। हजूर फरमाया कि उस आलम की आबद पर, आबद किस नादन अबादत गुजार न, उस आलम की अबादत गुजार पर इस तरह फजीलत है जिस तरह 14वीं रात के चांद की सितारों पर। क्या बात। 14वीं रात के चांद की जिस तरह सितारों पर फजीलत है, इस तरह फरमाया कि आलम की आबद पर फजीलत है। हुण इसे हदीस दे अगले अल्फाज हैं, ये आलम अंबिया के वारस है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, क्या बात। ये आलम अंबिया के वारस है। सन हुण तालीमी अदारे आलियां पिछों यहूदो नसारा दे नसाब आ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं जी। कंप्यूटर साइंस वालियां भी लिख लिया जी आलम इल्म हासिल करो ये फ़र्ज़ है। जनाब अगों लिख लिया वै अपना MBBS करन वालियां भी, DHMS करन वालियां भी, सारे डिप्लोमे ते डिग्रियां वालियां सारे अपने अपने अदारे अगे ये हदीसां च स्पां कर दित्तियां। असां ना सोचिया ये तो साडी रोटी कमाण दा जरिया है, ये तो साडी ज़रूरत। ए फिक्रा तुसा तारीफ ज़हन विच रखनी है। तालीम हमें ज़रूरत मुहैया करती है और इल्म ज़िंदगी का मकसद वाज़िया करता है। तालीम ज़रूरत मुहैया करती है, इल्म ज़िंदगी का मकसद वाज़िया करता है। हुण इल्म अगर हुण साडे ज़हन विच ये है तुसां आउणा वै महफिल शरीफ 12वीं दी ते तुहाडे ज़हन च है कि दुआ शामिल होना वै। हुण दुआ दी शान की है कि दुआ हजूर फरमाया इबादत का मगज़ है। और एक हदीस च अल्फाज इस तरह आउंदे ने, हजूर फरमाया दुआ इबादत है। मतलब कि तुसी घरों टुरे हो, नीयत इल्म हासिल करन दी कीती है ते तां फज़ाइल तुसां सुन लेन। जे दुआ दी महफिल विच शामिल होने वास्ते तुसी टुरे हो तो फिर इबादत भी उसन फरमाया गया तो फरमाया गया इबादत दा मगज़ है। हुण इबादत विच तकलीफां तो जलदियां पौंदियां हैं भाई, तकलीफ तो उठानी पौंदी। मियाँ साहब फरमांदे ने धुप्पां मीं सियाले पाले सब सिरे ते जल खां, जादों सुखवाल मुहम्मद जुल्फ सजन दी रल। हुण मेरे दोस्ता मैं उस आयते करीमाल मुख्तसर होना। अल्लाह ताला फरमांदे जिहड़ी खुतबे च तुसां आयत सुनी है, फरमांदे ए ओ लोगों जेड़े ईमान रखदे हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो याद रखो, ए वो लोगों जो ईमान रखते हो
تقوی اختیار کرو، اس تک پہنچنے کے لیے، اس تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وہ تمہارے نفس کے خلاف جہاد کرائے گا۔ عام طور پہ اس آیت کا ترجمہ کیتا جاندہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرائے گا، نہیں، فی سبیل ہی، یہ قرآنی الفاظن تمہارے نفس کے خلاف جہاد کرائے گا، لعلکم تفلحون، پھر تم فلاح پا جاؤ۔ ہن میرے دوستوں پہلے غور کرنا مخاطب کا ہونا، مخاطب کا ہونا ایمان والے۔ کیا بات، ہن کوئی بندہ ڈنڈی مارن والیاں اتھوں تک ماری، انہاں کہ جی وسیلے سے مطلب تو نماز ہے، وسیلے سے مطلب تو روزہ ہے، وسیلے سے مطلب تو اچھے اعمال ہیں، عبادت ہے۔ انہوں تے سوال کیتا گیا پھر تقوی تو مراد کے ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات، واہ، یہ سب کچھ تو تقوی میں آ گیا۔ پھر چپ ہو گئے۔ اسماعیل دلوی جے بندے ایک گل لکھی ہے، اس آکھیا بھئی دھیان میرا عزیز ادھر رکھنا، درویش آندے رہندے نے، چلدے رہندے نے، کہ اس بھی یہ گل لکھی ہے، آدھا کہ وسیلے تو مطلب لگدا او ہی ہے جیڑا اہل سلوک اس تو مراد لیندے، یعنی کہ مرشد کامل۔ وسیلے تو مطلب انعمت علیہم، واہ جی واہ، سبحان اللہ، انعام یافتہ لوگ۔ ہن مخاطب کون ہے؟ جسن ایمان مل چکیا او مخاطب ہے۔ ہن جدے کول ایمان نہیں اس نے چاہیے کہ پہلے ایمان حاصل کر، واہ، اس دا مخاطب تے بن۔ یہ تو مخاطب ہی نہیں، ہن تسی بیٹھے ہو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، محبت والے ہو، ذہین ہو، مالک تمہیں سونیاں شکلاں تے سونیاں عقلاں عطا کیتیاں، چنگے منے ٹرن والے ہو، چنگے منے تہاڈا مال پہ لگدا، ساہ پہ لگدا۔ میرے دوستوں یہ دسو کہ میں مخاطب کردہ لاہور والے ہوں، ہن فیصل آباد والیاں دا یا کھاریاں والیاں دا اس گل نال کوئی تعلق ہے؟ مخاطب ہی لاہور والے ہیں۔ ہن رب پہ مخاطب کردہ ایمان والے ہوں۔ ہن پہلے ایمان نو تھوڑا جہا سمجھنا میں، حدیثاں ڈھیر ساریاں تساں سنیاں، میں صرف ایک گل تمہیں دسنی ہے۔ ہن انہاں دا دور جنہاں سب تو پہلے ایمان دا تعارف بھی حاصل کیتا تے ایمان دا خزانہ بھی پایا، حضور دے صحابہ، او ہن کیویں ڈھونڈ دین کہ ایمان والا کون ہے؟ واہ جی واہ، فضائل صحابہ کتاب ہے، عام کسی آج دے مصنف دی نہیں، امام احمد بن حنبل دی لکھی، او دے وچ حدیث پاک امام احمد بن حنبل لکھ دین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، فرماندن کہ ابو سعید خدری نے فرمایا کہ جب ہم نے منافق، کافر اور ایمان والے میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی کی وجہ سے فرق کرتے، کدی وجہ تو علی پاک پہچان آن واہ جی واہ، منافقاں وچوں۔ ہن میں تسی یہ دسو چھوٹی جی گل ہے، کیا نماز دے جانو کوئی نہ جنہاں سب تو پہلے پڑھیاں، جنہاں حضور دے پیچھے پڑھیاں، روزیاں دے جانو کوئی نہ، امامت دا جڑا حلیہ ہے یا عالم دا حلیہ ہے اس دے جانو کوئی نہ، علی تو کیوں پہ ڈوڑ دین؟ واہ، کیا بات، واہ جی، سوال ہے نا، علی تو کیوں پہ ڈوڑ دین؟ اس واسطے کہ انہاں دی آقا فرمایا ہے، اور علی پاک دی الفاظ ترمذی اور مسلم وچ فرماندن مجھے اس ذات کی قسم، حضرت زر نے روایت کی، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور ہر جان کو پیدا کیا، مجھ سے نبی امی نے عہد لیا، اے علی کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا
اور کوئی مومن تیرے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتا۔ ہن پہچان کی ہوئی ایمان والیاں دی علی پاک دی محبت۔ سبحان اللہ۔ ہن جڑا وسیلہ وے ایدا شجرہ کتوں پیا ٹردا وے؟ علی تو۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اڑا دیتا ہے جی، یقین کر دیتی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ جی واہ، ہن وسیلے دا شجرہ ٹردا کتوں پیا؟ تقریباً خواجگانے چشت اہل بہشت حضور باوا صاحب دے ملفوظات وچ بھی خواجہ کتب پاک دے اذان ہو لوے پھر گفتگو کر۔ میں عرض کر رہا اس کہ خواجگانے چشت دے ملفوظات وچ ایک واقعہ ہوندا ہے، فرماندن کہ تصوف کا جبہ، تصوف کا جبہ، فرماندن کہ تصوف دا جبہ معراج شریف دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا کیتا گیا۔ حضور تشریف لائے تے آپ اپنے 4 صحابہ معتبر خلفائے راشدین انہاں نے بلایا، بلا کے فرمایا کہ مجھے ایک چیز عطا کی گئی ہے، لیکن یہ ملے گی اسے، میں ایک سوال پوچھوں گا، اس کا جواب جو دے گا جو مجھے عطا کیا گیا ہے اس کے مطابق ہوگا تو یہ اسے ملے گا۔ سوال پوچھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر اگر یہ میں دعان دینا تو تسی اسن کس طرح اختیار کر سو؟ اور عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صداقت تو کم لے سا۔ پھر یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہوا، اور عرض کر دیں کہ میں عدل کر سا، فاروق کرنا عدل کر سا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوال ہویا، تو عرض کر دیں کہ میں حیا کر سا۔ پھر مولا علی اتے سوال ہے، تو آپ دا جواب کیا ہے؟ عرض کیتی کہ حضور میں پردہ پوشی کر سا، پردہ پوشی کم فکردہ، میں طالب فکراواں، عیب کسے دے پھول نہ سکاں، ہر ایک تھی شرماواں، کہ میں پردہ پوشی کر سا۔ حضور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی جواب عطا کیا، اے علی یہ تصوف کا جبہ تمہارا ہے۔ یہ تصوف دا یعنی کہ آپ شہنشاہ ولایتن، سبحان اللہ، اور وسیلے دی شروعات کتھوں ہو رہی؟ مولا علی پاک۔ سبحان اللہ، واہ ہن مخاطب کون آیت وچ؟ علی دے چاہن والے۔ ہن علی دا چاہن والا بھی ہووے تے پھر بیعت دا بھی انکاری ہووے، ان گل جڑتی ہے؟ واہ کیا بات ہے جی، واہ جی واہ، کیا بات ہے، ہووے علی دا واہ محب، عاشق علی دا ہووے۔ کیا بات ہے، واہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ واہ جی واہ، ہن مخاطب کون ہیں؟ علی دے چاہن والے، واہ علی پاک دے چاہن والے۔ ہن کرو کہ تقوی والی گل بھی ہو گئی، فرمایا گیا کہ ہن نہیں کرو، وسیلن پکڑو، مرشد کامل نو تھامو، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی باقی سارے اعمال اے تقوی چ نہیں۔ بے شک، ہن سوال کوئی ذہن چ ہوندا کہ ایمان والے مخاطب کیوں کیتا گیا؟ میرے دوستوں بڑا سادہ جہا جواب، جنہاں کول مال ہوے چوکیدار وہ رکھ دین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ جی واہ، کیا جنہاں دے کوٹھے خالی ہون
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਰਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਆਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਦੱਸ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸੀ? ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਨਾ ਲਾਂਦਾ ਵੈ, ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਥੁੜਕਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕਿਹੜੀ? ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੰਗੀਓ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਖੈਰ ਯਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਹਫਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਬ। ਇੱਕ ਮਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਮੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਤਨ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਨ ਬੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਗੋਦੇ ਹੀ ਆਸਤਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 2 ਛੋਰ ਆ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਬਤਦਾਈਆ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮੇ ਗੈਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਬੀ ਜਾਂ ਵਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਦਾ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਆਪ ਹੀ ਬਤੌਰ ਦਲੀਲ ਆਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ, ਉਸ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਾਣੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਜਾਣੀ ਤਲਕ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਸਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਛੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਏ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੋਂ ਥੁੜਕਾਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या 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 फरीद। अच्छा दोस्तों, सिर्फ ये इतनी ही गल नहीं, खैर उस एतराफ़ किया उत्थे ही आदा जी है जी तुसा दलील दी ना, इस मजबूर कर दिता सोचण उत्ते। बाकी मैं अज तक गल बड़ी जगह तक किया ही दलील नहीं मिली। मैं चलो मालक तैन दिवाई है, तैन हदायत हो जाए। कभी भी याद रख लो कि किसी भी दलील नाल तुसी लाजवाब तो कर सकते हो, कायल कोई मालक दे करम नाल ही होता। जे दलीलां नाल किसे कायल होना हुंदा ना,
ابو جہل اس تسا کہ کرنا قرآن حدیث دی دلیل دیسو ملفوظات دا واقعہ سناسو چند دو ٹوٹے ہوندا بھی ابو جہل اور بظاہر ویکھیا لیکن موہراں لگیاں ہون تے نہ ہی ہوندی اسے نہ دی نہ کفر ہے اسے نہ تے او خوش بخت ہوندے نے جڑے بغیر دلیل تو مان لیندے نے صدیق اکبر بن جاندے نے سبحان اللہ تصدیق کر دین نا صدیق اکبر ہو واہ جی واہ کیا بات ہن صرف یہ اتنی گل نہیں علم غیب دی یہ چو ساریاں گلاں دے جواب ہے جی ہن کوئی یہ آکھے جی شیطان راہ لا چھڑیا سن گمراہ کر دیتا کوئی مکتبہ فکر بھی ایسا ہے جڑا اس گل دا انکار کردا ہو سارے آدن نہیں جی شیطان گمراہ کر دیتا ہے کسے مکتبہ فکر دا بندہ وہ بھی شیطان تے لانتا پاندا پھردا اس باویں شیطان دا پیروکار ہوئے تاں بھی اودے تے لانتا پاس ان گل ہے جی نہیں پتہ لگا کہ اودے کول وہ طاقت ہے جہدے نال وہ راہ لاندا وا ایک گل یہ ثابت ہو گئی کوئی راہ بھی ہے ایک یہ ثابت ہو گئی کوئی راہ گمراہ کرن والا بھی ہے ہن یہ کیویں انصاف دا تقاضا ہے منصف بھی رب ہوے ہیں تے پھر گمراہ کرن والا بھی بنا چھڈیا سے راہ بھی بنا چھڈیا سے تے راہ لان والا کوئی نہیں بنایا کیا بات ہے واہ جی واہ کیا بات ہے یہ کیویں ہو سکدا پر نہیں وہ آدھا ذرا غور تے کر کیویں تھڑکیا پھردا ہے او غور تے کر میں جس ویلے راہ لان والے نے پیدا کیتا وے میں ساریاں فرشتیاں نے بھی آکھیا اس شیطان نو بھی آکھیا ہن کرو ان سجدہ اس گل نو بھی تھوڑا جہا سمجھ لو طاقت رب دی ہے خیر بھی تے شر بھی شر وچ اظہار نفرت ہے اللہ کریم نفرت نال دیتی ہے وہ شیطان نو دے دیتی گئی شر دی طاقت رب دی ہے ذاتی شیطان نو دیتی گئی ہن خیر دی کن دیتی گئی جن سجدہ کرایا گیا کیا بات وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اے ہن فَسَجَدُوا قرآنی الفاظ ہیں ساریاں فرشتیاں نو حکم دیتا میرے آدم نو سجدہ کرو اگرچہ امت محمدیہ وچ تعظیم دا حکم ہے سجدہ تعظیم منع کر دیتا گیا لیکن قرآن دی الفاظ اس ہستی دے بارے وچ جس نے سب تو پہلے انعام یافتہ بنایا گیا سبحان اللہ راہ لان والا بنایا گیا امت بعد چو پیدا کی واہ پہلے راہ لان والا بنایا اے اس دا پیار ہے راہ لان والے نے پہلے پیدا کیتا بات ہے یہ کیویں ہو سکدا امت تے چل رہی ہے راہ لان والے ختم ہو گئے ہائے 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 کیا انج ہو سکدا ہے نہیں پھر پہلے اتنے چوکھا مہربان ہویا پھر اس دی جڑی شان ہے منصف ہون دی یہ تے داغ اودے تے لگدا وا ہن جے اے آکھے کہ شیطان گمراہ کر دیتا وا پتہ لگ گیا کہ اودے طاقت ہے جدے نال گمراہ کیتا سی جے تو پہل آکھسے نا کہ اللہ دے نبیاں تے ولیاں مدد کیتی تو آکھسن شرک پہ کرنا یہ کہ پہ کرنا دوستوں نے جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں اکبر لیتا ہے نام خدا کا اس زمانے میں کہ ایک تو شرک کر رہے ہیں حالانکہ غور کر انہاں دی انعام یافتہ دیاں قبراں کو حضور کھلو کے قسم چاہ کے فرماندے نے بخاری دی حدیث پاک ہے اور میں تواڈے بارے کوئی ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کر سو انہاں دیاں مزاراں کول کھلو کے فرما رہے یہ ہن انعام یافتہ دا امام ہے جڑا پیا فرماندا وا واہ جی واہ کیا بات ہے واہ جی واہ ہن گمراہ کرن دی طاقت شیطان وچ آکھی جائے کسے مکتبہ فکر دا کوئی انکار نہیں نبیاں تے ولیاں وچ آکھی جائے کہ یا غوث پاک مدد کر یا بابا فرید مدد کر یا صابر پیا مدد کر یا سیدن ولی مدد کر شرک کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں کیوں بھائی شرک کی میں ہو گیا یہ جی اللہ کی طاقت ہے یہ تو اللہ کی طاقت ہے اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں یہ تو شرک ہے اللہ کی طاقت ہے
تو ابلیس جہدے نال گمراہ کردا پھردا او کدی طاقت ہے؟ تیرے پیو دی طاقت ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صبری، نعرہ تاجدار کلس، ابلیس جہدے نال گمراہ پیا کردا وے اسے طاقت کتھوں لئی؟ بے شک اس ویلے تیرے ذہن چ نہ گیا کہ یہ بھی تے اللہ دی طاقت ہے، شر والی طاقت بھی تے اللہ دی طاقت ہے۔ جی یہ وچ تسلیم کیتیاں شرک ہوندا تا خیر نو اللہ دیاں نبیاں تے ولیاں چ تسلیم کیتیاں شرک کیویں ہو سکدا وا؟ ماشاءاللہ، یہ کیویں شرک ہو سکدا؟ ہر طرح گمراہ کرنا اگر شیطان دے اختیار وچ ہے، اس دی یہ پاور ہے، تے درست راستے اتے لانا اللہ دیاں نبیاں اور ولیاں دی طاقت، انہاں دی یہ شان۔ میرے دوستہ یہ مضمون کافی طویل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ اتے گفتگو ہو سی۔ میں تھوڑی جی دوان گل دساں کہ تساں حدیث سنی ہے بخاری شریف دی، اگے بھی کئی دفعہ سنائی ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی کہ رب دا فرمان ہے، بخاری دی 3 جلد وچ ہے، میں اس نے اپنی کتاب سراج یزداں درج کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور فرماندن کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے اولیاء سے یعنی کہ اولیاء اللہ سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ ہن کون پہ فرماندا؟ اللہ۔ ہن جنگ کون کردا؟ اللہ۔ اولیاء دیاں دشمناں نال اللہ اعلان جنگ کردا۔ فرمایا جب وہ میرا مقرب بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فرمایا گیا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ حد ہو گئی۔ فرمایا میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اے کون پیادا؟ اللہ پیا فرماندہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ ادا بھی وجود اپنی جگہ تے قائم رکھیا، کس کا؟ ولی کے، اولیاء کے میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے۔ جیڑا ایڈا مہربان اولیاء ہوتے ہیں وہ تو طاقت ہی نہیں میں پیا مندا، تے جی دے تے لانتاں پیا تے نفرتاں پا کردا وے او دے وچ تو طاقتاں پیا مندا۔ بے شک، پھر رحمان و رحیم تو کیویں مان سکدا؟ بے شک، رحمان و رحیم یاد رکھ لو انہاں واسطے ہے جنہاں اس پہلی سیڑھی وسیلے والی تے پیر رکھیا۔ رب جدن بھی مہربان ہوندا نا اپنے محبوب دی محبت دیندا وے تے اپنے محبوباں دا ادب دیندا، ادب عطا کردا۔ ہن میرے دوستا اللہ فرما رہا اے او لوگوں جڑے ایمان رکھ دیو، جنہاں کول یہ خزانہ ہے، تقوی اختیار کرو۔ ہن دعان لوڑ ہے کہ کرو؟ وسیلے تلاش کرو، وسیلے نے پکڑو، فی سبیلے ہی جیڑا دوڑے نفس دے خلاف جہاد کراوے ہے نا۔ سرد راتاں دوان آکھے آ جاؤ محفل وچ، گرم ہون تے آکھے آؤ گرمی جلو، یہ عبادت ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد بالنفس کر، اسن جہاد اکبر آکھیا گیا، سب تو بڑا جہاد آکھیا گیا۔ ہو سی کہ جدن تو یہ تکلیف جلسیں تو پھر فلاح پا جاس، پھر وہ سچا تیرے تے مہربان ہو جاس۔ ہن گل آ گئی وسیلے تے، سیدن ولی دی گل اتھے نہ ہوئے جنہاں دی محفل ہے پھر مزہ نہیں ہوندا۔ اے نال پنڈ ہے سنگی شاید وچ بیٹھے ہوئے بھی ہون، بولا اس پنڈ دا نام ہے۔ اتھے سرکار دی چھوٹی جی مسجد بھی ہے، عصر دے ٹائم اتھے نماز حضور پڑھ دیاں۔ اس بولا پنڈ دا ایک رائش ہی اے ہن واقعہ جے حضور سیدن سرکار دی بظاہر ولادت نہیں ہوئی، غلام محمد اس دا نا آئی، گامے دے نا تو مشہورہ، کم چنگے ناس
اس علاقے تو واقعہ پہ سنانا نا جہاں ڈھیر ساریاں شہادتاں اتنے موجود ہیں بے شک کہ کم چنگے ناس ایک رات اس خواب ویکھیا کہ خواب بھی ملاقات دے ذریعے انتی دے ذریعے سبق بھی ملدا خواب اس ویکھیا تے بڑا خوفناک خواب ویکھیا ایک گھوڑی ہے او دے نتھنیاں چوں اگ پئی نکلدی تے بڑی تیزی نال دوڑدی ہوئی آئی ہے ادے سینے اتتے آ کے قدم جما لے حضور آفتاب سیدن فرماندے ہیں اصل وچ جڑی اسن گھوڑی نظر آئی ہے جدے نتھنیاں چوں اگ پئی نکلدی ہے یہ وہ بد اعمال آن جڑے اسن اس صورت وچ وکھائے گئے یہ بھی وہ رب دی رحمت ہے کہ اس دنیا وچ جسن سمجھ آ جائے ندامت بھی وہ رحمت دی ڈوری ہے سمجھ جسن آ جائے نا وہ بھی بڑا چنگا وا سبحان اللہ کیونکہ وہ رحمت دا دروازہ بند نہیں کرتا توبہ دا دروازہ بند نہیں کرتا تے نا امید کسن نہیں کرتا اپنی رحمت تو لیکن زندگی دے دروازے دا پتہ کوئی نہیں نا کہڑے ٹائم بند ہو جائے اس واسطے پکیاں ہو کے ہی پیر رکھنا چاہیے تو پھر اگوں باہ پھت لینا جڑا کم نہ ہوندا پیا ہوئے نا وہ آسان کر دینا اس مشکل نو بھی آسان کر دینا ہوں وہ گھوڑی اسن نظر آئی اس سینے تے پیر رکھ لے وہ آواز آتی اس گھوڑی چو وہ آدھی کہ اج پکار کوئی تیرا مدد کرنے والا آیا تھا پکار کوئی تیرا مدد کرنے والا ہے تے اس وقت نا بڑا پریشان ہویا آدھا کہ اج جیڑا میں نے اس تکلیف وچوں کڈ سی میری جیڑی زندگی باقی ہوئی میں وہ غلامی کر سا اتنے نے ویکھیا ایک سائڈ تو بڑا خوبصورت نوجوان آیا پہلی واری ویکھیا وے تے دل بھی یار بیٹھا کہ اتنا خوبصورت آیا تے آنیاں اس گھوڑی نو نہ تماچا ماریا تھپڑ ماریا اتھے جو مر گئی تے نال اسن فرماندے نے پہچان لے میں تیرا مرشد ہاں ادو اکھ کھل گئی تو ہن دیوانہ ہو گیا ڈوڈن لگ گیا بڑیاں درگاہاں تے گیا بڑیاں جائیں تے گیا ہر جتھے کوئی مجمع ویکھے رش ویکھے اپڑ جاوے شکل یاد ہے پہچانی ہوئی ہے وہ بھلدی نہیں پر دنیا اتنے نظر نہیں پئی ہوندی جدے جاندا ہے کوئی نہیں نظر آਉਂਦੀ ڈوڈ تھکا جتھے جاوے کوئی 24 سال دا عرصہ گزر گیا 24 سال دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا گھر والے علاج شروع کر دیتے رات دیہڑ جاگدا رہے وہ ڈوڈتا رہے وہ میرا خواب والا مائی کدھر گیا یہ ڈوڈتا رہے مون آدھا اج سرگی ویلے سفنا ڈٹھا میرے ڈھولن آونا اج نہیں بھج بھج کوٹھے تے چڑھدی کر لکھاں پج نہیں دل دھڑکوں کردا پھڑکوں رگ نہیں او مونا قد ڈھکیوں اچھی اوسی او شملے والی پگ نہیں ڈوڑدا پھرے دیوانہ ہو گیا گھر والیاں بن چھڈیا علاج بھی جاری ہو گئے نیند والیاں دوائیاں دے مالشاں کر کوئی نہ آرام آگا جس وقت بھی اسن کوئی تھوڑا جہا بھی وقت ملے تو دوڑ جاوے اس ڈوڈ وچ دوڑ جاوے تلاش وچ نکل پاوے وہ تلاش کرے 24 سال دا عرصہ گزر گیا سیدن حضور دی این او عمر آ گئی جیڑی اس خواب وچ ویکھی اتھے رائے پر پنڈ وچ شادی آئی حضور بابا محمد شاہ جڑے سرکار دے والد ہیں انہاں دے مریدین دی انہاں سرکار نو بڑی پرزور عرض کیتی کہ اساں حضور سیدن سرکار نو بھی لے جان سرکار شہزادے نے بھیجے وہ شادی دا پروگرام ہو رہا ہے سامنے انہاں پلگ لایا ہے وہ اتنے سیدن حضور نو بٹھایا ہے یہ بولیاں والا غلام محمد دے گھر والے بھی آکھیا بے چلو اس دا دل بہل جا سی اتنے قریب شادی آؤ اس ریپر لے چلی شادی وکھان واسطے وہ گئے جس نظر پلک تے پوندی گئی اس تے دوڑ پیا دوڑ کے قدمان لپٹ گیا تو روئی جاوے آکھے ہن میں ڈھونڈ لیا ہن میں نہیں جا ہن میں مل گیا او میرا مائی خواب روئی جاوے
ਬਾਕੀਆਂ ਸਮਝਿਆ دیਵਾਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂਗ ਵਿੱਚ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ دیਵਾਨਾ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਦਨ ਸਰਕਾਰ ਤਸਦੀਕ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਇਸ ਠੀਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਇਸ ਸਹੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਵੀ ਆਦਾ ਵੈ। 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿਆ ਵੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰਾ ਪਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਵਲਾਦਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਕੁਲ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فرما دیجئے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، سلام ہو اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اے چنے ہوئے کیڑی شے ہے؟ ایتھے دنیا تے آ کے نہیں چنے گے، نہیں تے انبیاء دا بھی کوئی میرٹ ہوندا، معیار ہوندا کہ اتنی عبادت کرتے استغفر اللہ نبی بن جاسے؟ نہیں، اے انتخاب ہے، اے چناؤ ہے۔ ہاں تو اس چناؤ دے نال جم جا، تو دے نال جڑ جا، دے نال تعلق قائم کر لے، اے اگے جڑے۔ جس ویلے تو ادا قریبی ہو جاسے، ادا صدقہ تین بھی قریبی کر لے۔ میرے دوستوں، مالک صاحب تے کرم اور رحمت فرمائے، تمام حاضرین محفل دیاں مالک جائز دلی ضرورتاں پوریاں فرمائے۔ اگر کسی دی آرزو اور خواہش غلط ہے تو اسن اپنے کرم نال درست فرمائے۔ میرے دوستوں، گفتگو تے مکمل ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری راسی۔ جیڑے بچے تسی ڈیوٹی کر رہے ہو، مبارکباد دے مستحق ہو، ان آڑوں ویکھ کے باقی بھی یہ شوق پیدا کرو، یہ چراغ جلاؤ۔ جیڑا کرے نا مالک دا ضائع نہیں کردا۔ ہن چادر کیتی ہے نا تے سردی ڈکی جاندی، کچھ جدنا فرق پہ جاندا، انجی چنگے منے دو پیر رکھ سو نا تاں بھی فرق پوسی۔ روٹی کھا دیاں بھوک لاندی ہے، پانی پیتیاں پیاس لاندی ہے، مالک دی ڈیوٹی کر سو تے دواڈی کر سی۔ اس طرح ہوندا آیا گا۔ یہ جڑے حاضریاں پچھلی 12ویں تے بھی تساں سنیا ظہور احمد دا واقعہ، سہارنپور دا ڈاکیا، حضور صابر پاک دی درگاہ تے حاضری دیندا، جمعہ دا روزہ۔ ایک باری انگریز معائنہ رکھ دیتا، ادو رات ساری دلیل کردا رہا کہ یہ بچیاں دی روزی روٹی بنی ہے، ادھے ہن انگریز معائنے واسطے آ رہا ہے، اگر میں دفتر نہ آ جاندا تو نوکری تو فارغ کر دے سن، تو جی کلیئر پاک حاضری تے نہ آ جاندا تو عشق نہیں مندا، کراں تے کراں کے تذاب زاب دا شکار رات گزاری، اس فیصلے تو پہنچیا او مہربانن معاف کر دے سن، یہ نوکری دا جڑا ذریعہ ہے نہ ختم کراں۔ لیکن صبح جس ویلے اسٹیشن دے قریبی دفتر آ گزریا نا تو گڈی تیار آئی، اس کوک ماری تو کوک دل نو پی گئی، وہ کنڈی بن کے دل نو پی گئی، وہ عقلی دلیلاں ساریاں پیچھے ہی رہ گئیں، تو دوڑ کے گڈی وچ بہ گئی۔ ہے ہن حضور دے او عاشق، ذرا ویکھو نا انہاں دا منن، اے عقل نال نہیں منن۔ جے حضور تھک سٹی ہے نا تو او پہ پیندے ہیں، اپنے جی آ مننے آوے تو تھک پین ہوندی۔ مستعملہ پانی، حضور دا استعمال شدہ پانی، مسئلہ انہاں بھی پتہ وے کہ استعمال شدہ پانی کسے دا بھی مکروہ ہوندا وے، لیکن حضور دا وے تو دوڑ دوڑ کے پہ لیندن، کوئی چہرے تے پہ ملدا، کوئی جسمہ تے پہ ملدا، کیوں؟ اپنے جیا نہیں منیا، سب کچھ ان نہیں منیا کہ ساڈا مکروہ ہوندا اے دا شفا ہے، یہ دس رہے۔ ہن وہ گڈی وچ بہ گئے، عقل پیچھے چھوڑ دیتا۔ جس ویلے گڈی چ بیٹھے پہنچے، کلیئر شریف حاضری دیتی، واپس آئے، دفتر آئے سدھے، اگے افسر کچھ آخری الفاظ اینک پائی آئی لکھدا پیا، یہ بھی کول جا کھڑے ہو گئے۔ اس آخیا فلانا رجسٹر لے آؤ، لے آئے، وہ اتنے اس کچھ الفاظ لکھے تو چلا گیا، سلام سارے نال لے کے ہاتھ ملا دیا۔ بعد ظہور صاحب باقیاں کو پوچھ دین کہ معائنہ کیسا رہا باقی عملے کو، انہاں کہ جی معائنہ تے تسا آپ کروایا، اسی تیران آ کے سارے گپلے کیویں کور ہوئے، تے ساڈے ناگے تے سستیاں تے غفلتاں یہ ساریاں کیویں کور ہوئیاں نے، تسا آپ کروایا؟
اس وقت جس ویلے تسلی ہوئی نا کہ انجی یہ گل ہے جویں پہ دس دین جانے جی چاہ بھی تساں صاحب نوں آپ پہ بائی ہے تے اسی تے جانتے ہی نہ جس طرح تساں ڈیل کیتا تو بڑا خوش ہو کے گیا جس ویلے رجسٹر کھولیا نے ساری تعریف ظہور صاحب دی اودے تے لکھی ہوئی اس ویلے سمجھ گئے اس ویلے بات گڈی چڑھے تے کلیئر پاک روئی جان صابر پاک دی بارگاہ حضور سیدن سرکار انہاں دناں چ اتھے ہی آن انہاں پوچھیا تے سرکار نے قدمان چمڑ گئے روئی آکھن پنجابی شاہ سدیا نا اتنے سیدن حضور آدن پنجابی شاہ کیا بتاؤں مجھ جیسے کمینے کا روپ دھار کر صابر حضور نے صرف میری لاج رکھنے کے لیے ان لوگوں کے سامنے ڈیوٹی دی اس باندر دی اولاد دے سامنے ڈیوٹی دیندے رہن میں نے رسوائی تو بچایا ہے کہ اتنی کرم نوازی ہوندی ہوں میں دوستوں ایک دوان شے سنان لگا تقریر مکمل ہوگی پھر دعا منگدے ہیں بات نماز بھی نال اتنے صفحہ پا لوے ہے نماز بھی تے لنگر والے بابا افضل سارے ماشاءاللہ بڑی سونی ڈیوٹی کر دیو تسی اے اگلے دن ایک سنگی نوان میاں وڈے احسن صابری صاحب ساڈے بڑے سوادی چودھری نادر صاحب نادر علی صابری صاحب ساڈے نال ڈیوٹی بھی کرتے رہے حضور آفتاب سیدن دے بڑے وفادار ہیں انہاں نا دو فکرے گلے کہ جناب اے پرانا ایک کلام ہے حضور شاہ گلزار رحمت اللہ علیہ دا اس زمین اتنے کدی مہربانی ہوئی میں کتاباں ڈھیر سارے لکھے ہوں تو یہ چاہنا تے جن جی کوئی نہیں باویں مہینے تک ہو جائے میں کہا نہیں یہ تیری 10 تاریخ جڑی لکھی ہے نا اس ویلے رات دا ٹائم آ کہ انشاءاللہ اس 10 وچ ہی ہو جاسی کام تیرا جڑے جوگ نینا دی رے جوندے انہاں جوگیاں نال آشنائی میری پنجابی ہے جڑے جوگ نینا دی رے جوندے انہاں جوگیاں نال آشنائی میری اسے وائی دا تخم کھلاریا ہے تخم ہوندا بیج اسے وائی دا تخم کھلاریا ہے کھیتی ہری بھری اسے وائی میری دلو کراں تعظیم ان عاشقاں دی کردے رہن ہمیش رہنمائی میری بھلے عشق دے بھال دے پے سانو ساکیا ترس دی نگاہ کمائی میری کیا بات ادھی رات دے نیر تاثیر وکھری دین دنی اندر روشنائی میری مہربان ہے عشق تے کی مشکل صدا نہیں رہنی اے جدائی میری کیا بات مہربان ہے عشق تے کی مشکل صدا نہیں رہنی اے جدائی میری لا خوف پرواز بے فکری دی واہ واہ عشق کردہ ہم نوائی میری سمجھے کال نہ حال دی خبر کوئی دسے حال میرا بے نوائی میری بے گھر بے در نہ سمجھ سانو بے گھر بے در نہ سمجھ سانو جگوں وکھری جئی بادشاہی میری کیا بات ہے میرے شاہ بے گھر بے در نہ سمجھ سانو جگوں وکھری جئی بادشاہی میری بھاویں جس زمین کے عام ہووے تیرے ہیٹھ قدماں شہنشاہی میری بھاویں جس زمین کے عام ہووے تیرے ہیٹھ قدماں شہنشاہی میری سخی پہلی پہنچ بچا لیندے اجے دور سی کچھ تباہی میری سخی پہلی پہنچ بچا لیندے اجے دور سی کچھ تباہی میری اوگڑ ہار ہاں پر کریم میرے دتی آن نہیں کدی رسوائی میری کلو ہم تعریف کریم دیے کلو ہم تعریف کریم دیے مینوں پتہ ہے جیڑی کمائی میری سخی آپ مجبور سخا کولوں سخی آپ مجبور سخا کولوں شرمسار نہ ہوئی گدائی میری سخی آپ مجبور سخا کولوں شرمسار نہ ہوئی گدائی میری اے کمال جمال دے جامدائے کجی رہی ہمیش گمرائی میری جدوں ہس کے کول بٹھا لینا انجے لگدا ساری خدائی میری جدوں ہس کے کول بٹھا لینا انجے لگدا ساری خدائی میری جتھے قدم محبوب دے نظر آون اوتھوں تی کے سیس نوائی میری جتھے قدم محبوب دے نظر آون اوتھوں تی کے سیس نوائی میری خام خرد نو خام خیال دسن خام خرد نو خام خیال دسن گل جان دے کچھ سدائی میری
ਵਸਨ ਸਾਕੀਆ ਸੰਗ ਮੈਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਦਾਰ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਵਸਨ ਸਾਕੀਆ ਸੰਗ ਮੈਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਦਾਰ ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਦਾਰੂਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਦਾਰੂਆਂ ਦਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਖਾਨੇ ਰਸਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੱਦ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੱਦ ਤਦਬੀਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚ ਸਲਾਹ ਇਮਰਾਨ ਟੁਰਦਾ ਰੱਖੇ ਲੱਜ ਸਾਕੀ ਹਰ ਜਾਈ ਮੇਰੀ کیا بات ہے بے شک ਬਿਨਾ ਸੋਚ ਸਲਾਹ ਇਮਰਾਨ ਟੁਰਦਾ ਰੱਖੇ ਲੱਜ ਮਾਹੀ ਹਰ ਜਾਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਭ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਮਕਤੇ ਦੁਰ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਔਰ ਨਈਮ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੁਸਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਬਰ ਪਾਕ ਦੀ ਮਨਕਬਤ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ کیا بات